बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालबात। मुआशियात की बुनियादी इस्तिलाहात, लेक्चर नंबर 1, हाउ टू पास इकनॉमिक्स। ये फ़र्स्ट लेक्चर है। टोटल 5 लेक्चर्स हैं। इन 5 लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुआशियात के पेपर को पास कर सकें। इस वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से स्टूडेंट्स अपने पेपर में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को आसानी से कवर करके पासिंग मार्क्स ले ले और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सके। तो ये सारी की सारी मेरे बारे में और इस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ये स्मार्ट सिलेबस के हवाले से सॉल्व पेपर्स हैं मेरे। ये असूल मुआशियात का जो सिलेबस है वो आपके सामने। तो सबसे पहले जी हमारे पास फ़र्स्ट टर्म जो है, इसमें सारी की सारी जो टर्म्स हैं अलिफ से ये तक अल्फ़ाबेटिकली उनको अलिफ बे के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल 5 लेक्चर्स हैं। सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उनमें इन टर्म्स को कवर किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है इब्तदाई अफादा। ये सारी की सारी टर्म्स स्टूडेंट से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पूछी जाती हैं। इब्तदाई अफादा किसी चीज़ की पहली इकाई इस्तेमाल करने से इब्तदा में शुरू में जो अफादा हासिल होता है उसे हम इब्तदाई अफादा कहते हैं। अजारादारी मार्केट की एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें अकेला फ़रोख्तकार पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है, चीज़ की कीमत को, पैदावार को और उसकी सप्लाई को, और चीज़ का कोई करीबी नेमुल बदल मौजूद नहीं होता। इसरा एक्सेलरेटर एक ऐसी सिचुएशन है कि जब कौमी आमदनी में मखसूस इजाफ़े की वजह से सरमायाकारी में भी इजाफ़ा हो जाता है, कई गुना इजाफ़ा होता है, इसे हम इसरा का नाम देते हैं। अगराक की पॉलिसी, डंपिंग एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें एक मोनोपोलिस्ट, एक इजारादार पाकिस्तान में या अपने मुल्क में चीज़ों को ज़्यादा कीमत पे बेचता है और इंटरनेशनल मार्केट में चूँकि उसको बहुत सारे मुकाबले का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे वो चीज़ों की कम कीमत वसूल करता है। औसत पैदावार फ़ीकस पैदावार है। हर मज़दूर की, हर मेहनत की इकाई की औसत पैदावार हासिल करने के लिए हम कुल पैदावार को मेहनत की इकाइयों पर तकसीम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। औसत मसारफ़। औसत मसारफ़ हासिल करने के लिए हम कुल मसारफ़ को पैदावार की इकाइयों पर तकसीम करते हैं। औसत वसूली एवरेज रेवेन्यू, यानी कि कुल वसूली को फ़रोख्त की इकाइयों पर तकसीम करने से हमें औसत वसूली हासिल होती है। गुड्स अशिया से मुराद वो चीज़ें हैं जिनमें इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत मौजूद होती हैं और इनका बज़ाहिर फ़िज़िकल इनका कोई वजूद भी ज़रूर होता है। अशियाए सरमाया वो अशिया हैं जिन्हें प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें इंडस्ट्रीज़ में मज़ीद अशिया पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर मशीनरी वगैरह। अशियाए सार्फिन कंज्यूमर गुड्स वो चीज़ें हैं कि जिनको सार्फिन बराह रास्त अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे पानी, रोटी वगैरह। अफादा अशिया व खिदमात की वो सलाहियत है जिनकी बिना पर इंसानी हाजत को तस्कीन हासिल होती है, मिसाल के तौर पर पानी में इंसान के प्यास बुझाने की सलाहियत। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, उसमें है अफराते ज़र। अफराते ज़र क्या है? चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा। जब किसी मईशत में चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होता है तो इसे हम अफराते ज़र का नाम देते हैं। इम्तियाज़ कीमत प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इम्तियाज़ कीमत एक ऐसी पॉलिसी है कि जो इजारादार इख्तियार करता है जिसमें वो अपनी एक ही चीज़ की 2 मुख्तलिफ़ ख़रीदारों से 2 मुख्तलिफ़ कीमतें वसूल करता है। इंतकाली अदायगियाँ बहुत अहम हैं, बच्चे अक्सर इसको गलत लिखते हैं। इंतकाली अदायगियाँ वो अदायगियाँ हैं कि जो अशिया व खिदमात के कारोबार के या अशिया व खिदमात के तबादले के बग़ैर मार्ज़ वजूद में आती हैं। मिसाल के तौर पे हम ज़कात अदा करते हैं, खैरात देते हैं, कोई रिटायर्ड ऑफिसर पेंशन वसूल करता है। ये वो सारी की सारी अदायगियाँ हैं कि जो बग़ैर मेहनत के या बग़ैर कारोबार के अदा की जाती हैं या वसूल की जाती हैं, उसे हम इंतकाली अदायगियाँ का नाम देते हैं। उजरत जो है वो आपको पता है कि मेहनत यानी कि मज़दूर की
صلاحیت کو استعمال کرنے کا جو معاوضہ ہے، مزدور کو جو ہم محنت کو جو معاوضہ ادا کرتے ہیں اسے ہم اجرت کا نام دیتے ہیں۔ استخراجی طریقہ، ڈیڈکٹیو میتھڈ، استخراجی طریقہ سے مراد کسی عام تسلیم شدہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے خاص نتائج اخذ کرنا، یہ استخراجی طریقہ ہے۔ استقرائی طریقہ، معاشی قوانین اخذ کرنے کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کسی خاص حقیقت کی بنیاد پر کوئی عام سا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس ہے ایکسائز ڈیوٹی، ملکی مصنوعات و خدمات پر حکومت کی جانب سے عائد کیا جانے والا ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا اور چینی وغیرہ کی پیداوار پر ٹیکس وغیرہ۔ آمدنی ایسی وصولیاں ہیں جنہیں کام کرنے کے بدلے میں حاصل کیا جاتا ہے، مثلا مزدور کی اجرت، پروفیسر کی سیلری وغیرہ۔ آمدنی لچک، کسی چیز کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح جو آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے ہو اسے آمدنی لچک کہا جاتا ہے۔ بالواسطہ ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکس، ٹیکس کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں ٹیکس لگتا کسی اور پر ہے اور ادا کوئی اور کرتا ہے، مثال کے طور پر سیلز ٹیکس۔ بچت سے مراد آمدنی کا وہ حصہ ہے جو خرچ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ بچت برابر ہے آمدنی مائنس صرف، یعنی کہ ہم اپنی آمدنی میں سے اخراجات کو مائنس کر دیں تو جواب ہمارے پاس جو آئے گا وہ ہے بچت۔ بجٹ ایک مالی گوشوارہ جو وصولیوں اور اخراجات کی ترتیب کو واضح کرتا ہے، یعنی کہ بجٹ میں ہم ایک سائیڈ پہ آمدنیوں کو بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ اخراجات کو۔ اور پاکستان میں بھی سالانہ جو بجٹ ہے وہ 1 جولائی کو منسٹری آف فینانس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ بجٹ لائن ایک ایسا خط جس پر بننے والے دو اشیاء کے مختلف مجموعے ایک صارف خرید سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بند معیشت، یعنی کہ کلوزڈ اکانومی، ایک ایسی معیشت کہ جس میں بین الاقوامی تجارت نہیں ہوتی، یعنی جس میں امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے برآمدات، ایکسپورٹس، یعنی ایک ایسا پروسیس کہ جس میں ایک ملک اپنے ملک سے اشیاء و خدمات کو دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے یا اشیاء و خدمات کو دوسرے ملکوں کو بیچا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ براہ راست تبادلہ یا بارٹر سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں چیزوں کا چیزوں کے ساتھ براہ راست تبادلہ کیا جاتا ہے، چیزوں کو روپیہ پیسہ استعمال کیے بغیر ڈائریکٹ ہم ایکسچینج کرتے ہیں، اسے ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دور قدیم میں جب زر نہیں تھا، روپیہ پیسہ نہیں تھا، تو لوگ چاول کو گندم کے ساتھ اس کا لین دین کرتے تھے، اس کا تبادلہ کرتے تھے۔ براہ راست ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے کہ جو جس پہ لگتا ہے وہی اسے ادا کرتا ہے، مثال کے طور پر آمدنی ٹیکس، یعنی کہ براہ راست ٹیکس کی صورت میں ٹیکس کے برڈن کو کوئی ایک پارٹی کسی دوسری پارٹی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ بیرونی ترسیلات، فارن ریمیٹنسز سے مراد وہ ایک ایسی رقم ہے کہ جو پاکستانی باشندے یا ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک سے اپنی کمائی کو اپنے ملک میں اپنے ریلیٹیوز کو، اپنی فیملی کو بیچتے ہیں۔ تو پاکستانی باشندے دیگر ممالک سے جو کمائی اپنے ملک میں غیر ملکی کرنسی کی شکل میں بیچتے ہیں یا اپنی فیملی کو جو روپیہ پیسہ بیچتے ہیں دوسرے ملکوں سے، اسے ہم بیرونی ترسیلات کا نام دیتے ہیں۔ بانڈز ایک ایسی دستاویز ہیں جو مستقبل میں ایک خاص رقم کی ادائیگی یا وصولی کے لیے حکم نامے کا درجہ رکھتی ہے۔ بازاری قیمت ایسی قیمت جس پر طلب کے بڑھنے پر رسد کو نہیں بڑھایا جا سکتا بلکہ رسد معین رہتی ہے، یہ یومیہ منڈی کی عارضی قیمت ہوتی ہے جسے ہم بازاری قیمت کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بین الاقوامی تجارت، دو یا دو سے زائد مختلف ممالک، آزاد ممالک کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے اسے ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کا نام دیتے ہیں۔ پوشیدہ بے روزگاری
جب مزدور کی مختم پیداوار صفر ہو، اس صورتحال کو ہم پوشیدہ بے روزگاری کا نام دیتے ہیں۔ یعنی مزدور بظاہر تو کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کام کرنے سے یا کام نہ کرنے سے پیداوار کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پیدا کنندہ پروڈیوسر آپ کو پتہ ہے ایک ایسا شخص یا تنظیم ہے جو اشیاء و خدمات کو پیدا کرتے ہیں، انہیں فروخت کرتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں۔ پائیدار اشیاء وہ اشیاء کہ جنہیں زیادہ عرصے تک ہم محفوظ کر سکتے ہیں، جن کے گلنے سڑنے کا ضائع ہونے کا امکان نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کپڑا، فرنیچر، موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ۔ پیمانہ صغیر یہ وہ پیمانہ ہے کہ جس میں پروڈکشن ایک سمال سکیل پہ کی جاتی ہے۔ اگر پیداواری مرحلے کو تھوڑے سرمایے اور تھوڑی محنت کی اکائیوں سے چلایا جائے، فرم کا سائز بھی چھوٹا ہو، فرم میں چیزیں بھی کم پیدا کی جائیں، تو اسے ہم پیمانہ صغیر کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیمانہ کبیر، لارج اسکیل آف پروڈکشن، یعنی کہ بڑے لیول کا کاروبار ہے، بڑے لیول کی کوئی انڈسٹری وغیرہ ہے۔ اگر پیداواری مرحلے کو زیادہ سرمایے اور زیادہ محنت کی اکائیوں سے چلایا جائے، فرم کا حجم بھی بڑا ہو اور اشیاء بھی زیادہ مقدار میں پیدا کی جائیں، تو اسے پیمانہ کبیر کہا جاتا ہے۔ پھیلاؤ تجارتی چکر کا ایک ایسا مرحلہ کہ جس میں جو سرد بازاری سے گرم بازاری تک کے دوران پیش آتا ہے، یعنی اکانومی سرد بازاری سے گرم بازاری کی طرف حرکت کرتی ہے، تو اس درمیانی مرحلے کو ہم بحالی یا پھیلاؤ کا نام دیتے ہیں۔ تامین کی پالیسی ایک ایسی پالیسی ہے کہ جو ملکی چھوٹی صنعتوں کو بیرونی بڑی صنعتوں کے مقابلے سے بچانے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، یعنی کہ صنعتی ترقی اس سے ہوتی ہے اور ملک میں پیداوار بڑھتی ہے، ملک میں روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں حکومت کیا کرتی ہے، دوسرے ملکوں سے چیزوں کی جو امپورٹ ہے، درآمد ہے، اسے روک دیتی ہے، جو فارن ایکسچینج ہے اسے کنٹرول کر لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی کوٹا سسٹم مقرر کر دیتی ہے، یعنی دوسرے ملکوں سے امپورٹس وغیرہ نہیں کی جاتی، تاکہ پاکستان میں یا چھوٹے ملکوں میں چھوٹی جو صنعتیں ہیں انہیں بیرونی مقابلہ بازی سے بچایا جا سکے۔ تبادلہ دولت سے مراد دولت کا تجارت کی بدولت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہونا تبادلہ دولت کہلاتا ہے۔ تقسیم دولت کو 4 عاملین پیدائش کے درمیان لگان، اجرت، سود اور منافع کی شکل میں ادا کر دینا تقسیم دولت کہلاتا ہے۔ تجارت اشیاء و خدمات کے تبادلے کو ہم تجارت کا نام دیتے ہیں، جو کہ ملکی اور غیر ملکی شکل میں صورتوں میں ہمارے سامنے ہے۔ تجارتی پالیسی ایک ایسی پالیسی جس میں برآمدات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور غیر ضروری درآمدات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، تاکہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ فیوریبل ہو۔ توازن ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں طلب اور رسد یا دو مختلف کوئی قوتیں ہیں، دو مختلف معاشی متغیرات ہیں، ویریبلز ہیں جو ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ اکنامکس میں اگر ہم توازن کی بات کریں، منڈی کے توازن کی بات کریں، تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں طلب اور رسد دونوں آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ توازنی قیمت ایک ایسی قیمت ہے کہ جس قیمت پر منڈی میں طلب اور رسد ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ توازنی مقدار سے مراد وہ مقدار ہے کہ جو نقطۂ توازن پر مقدار ہوتی ہے، یا وہ کوانٹٹی، وہ مقدار کہ جس مقدار پر طلب اور رسد ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ توازن ادائیگی سے مراد کسی ملک کا دوسرے ملک سے ایک سال کا کل وصولیوں اور کل ادائیگیوں کا باہمی فرق۔ اس میں مادی اور غیر مادی یعنی اشیاء و خدمات دونوں شامل ہوتی ہیں۔ توازن ادائیگی میں نظر آنے والی چیزیں گوڈز اور نہ نظر آنے والی چیزیں یعنی خدمات، ان کا ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ایک سال کا جو بھی درآمدات اور برآمدات کا حساب ہوتا ہے اسے ہم توازن ادائیگی کا نام دیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے بعد بھی جو نیکسٹ 4 ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہیں، تاکہ یہ ساری کی ساری جو ٹرمز ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں۔
آپ ان کو سمجھ لیں، اس سے آپ آسانی سے پیپر جو ہے وہ کور کر سکیں گے، پیپر کے MCQs اور شارٹ کویسچنز آپ ایزیلی کور کر سکیں گے۔ یہ میری بک کی فیچرز ہیں آپ کے سامنے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو امتحانات میں کامیاب کرے، یہ ٹرمز آپ کی اچھی طرح سے یاد ہو جائیں اور آپ اس کی بدولت پیپر میں اچھے نمبر لے سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔